बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रही हैं और ऐसे ऐसे सीन और ऐसे ऐसे मनाज़र देखने को मिल रहे हैं कि दिल नहीं कर रहा कि इस पर यकीन किया जाए, लेकिन वो हो रहे हैं और ज़मीनी हक़ाइक़ यही हैं कि वो हो रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त ये है, हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड पॉलिटिकल सिस्टम, हाइब्रिड पार्लियामेंट, हाइब्रिड जर्नलिज़म और सब कुछ ही हाइब्रिड हो चुका है और इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, धक्का स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पाकिस्तान जाग चुका है, ये सबसे अच्छी बात है। सबसे अच्छी खबर इस वक्त ये है कि पाकिस्तान जाग रहा है और पाकिस्तान अब किसी को भी खुल खेलने का मौका नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान के अवाम जाग रहे हैं, पाकिस्तान की पार्लिमान भी जाग चुकी है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसमें भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेचोरिटी आ चुकी है। और सूरत हाल क्या है जर्नलिज़म, और ख़ास तौर पे मैं अपनी सहाफ़ी बिरादरी से भी कहूँगा और बल्कि उनका शुक्रिया अदा करूँगा कि बहुत सारी अच्छी बातें देखने को मिल रही हैं, क्योंकि डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था वो ख़त्म होता जा रहा है। और डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो, आपस में लड़वाओ, मारो इनको और उसके बाद जो मर्ज़ी करो, तो वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और उसकी वजह यह है कि अवेयरनेस पैदा हो चुकी है, और अवेयरनेस इसलिए पैदा हो चुकी है कि पाकिस्तान के इदारे मजबूत हो चुके हैं। मैं बड़े पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के इदारे मजबूत हो चुके हैं, पाकिस्तान का सिस्टम मजबूती की तरफ है और पता सबको चल जाता है। जो भी कोई कहीं बारीक वारदात करने की कोशिश करता है उसको पता चल जाता है कि भाई ये हो क्या रहा है। तो शीरी मज़ारी, उनको गिरफ़्तार किया गया। एंटी करप्शन पंजाब उन्होंने गिरफ़्तार किया और बड़े ही पुरअसरार तरीके से उनकी फुटेज आप देख चुके हैं कि किस तरीके से उनको गिरफ़्तार किया जा रहा है, कि बहुत ही कोई ख़तरनाक मुजरिम है जैसे कोई, और उनको गिरफ़्तार करने के लिए बड़ा प्लान किया गया। इस्लामाबाद पुलिस को इस्तेमाल किया गया और उसमें इस्लामाबाद पुलिस भी, अब देखना ये है कि क्या इस्लामाबाद पुलिस ने शीरी मज़ारी, जो कि इस वक्त भी सरकारी अदाद व शुमार के मुताबिक, सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वो रुकन कौमी असम्बली हैं और साबिक़ वफाकी वज़ीर तो हैं ही, क्योंकि उनका इस्तीफ़ा अभी तक राजा परवेज़ अशरफ जो कि स्पीकर कौमी असम्बली उन्होंने मंजूर नहीं किया, और ना ही कोई ऐसी चीज़, क्योंकि वो तो कहते हैं कि मैं तस्दीक करूँगा, तो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक तो वो इस वक्त रुकन कौमी असम्बली हैं और स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, यूसुफ़ गिलानी साहब, वो एक अच्छी रिवायात छोड़ के गई हैं। वो सारी चीज़ें पीपल्स पार्टी का फिर अपना एक किरदार रहा है पार्लिमान के हवाले से। तो क्या स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं उनके इल्म में लाया गया कि एक रुकन कौमी असम्बली को गिरफ़्तार किया जा रहा है? उनकी गिरफ़्तारी के बाद क्या उन्होंने कोई प्रोडक्शन आर्डर जारी किए, क्या उन्होंने कोई हुक्म सादिर किया? ये हैं वो सवालात जिनके बारे में अभी जवाब आना बाकी है। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तगड़ा हो गया है। ये बड़ी बारीक वारदात डाली गई थी शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार करने के लिए, एंटी करप्शन का मुकदमा और पंजाब से ताल्लुक़, डीजी खान से ताल्लुक़, और कोई 40 साल 42 साल पुराना मामला, और उस पे उनको गिरफ़्तार किया गया। लेकिन उस पे जो रद्द अमल आया जी, दो वाक़यात हुए बैक वक्त, एक अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुआ और एक शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ़्तार कर लिया गया। इस पे जो सोसाइटी ने पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो रिएक्ट किया है वो बहुत ही पॉजिटिव, उससे ऐसे लगा कि तमाम के तमाम जो पॉलिटिकल प्लेयर्स वो सारे के सारे मैच्योर हो चुके हैं। और उस पे मरियम सफदर साहिबा का उनको खराज तहसीन पेश करनी चाहिए, उनका बहुत अच्छा जवाब आया। हमज़ा शहबाज, हज़ार इख्तलाफात सही, उनका जवाब अच्छा आया। उन्होंने फौरी तौर पे काफ़ी देर के बाद उन्होंने उस शीरी मज़ारी की रिहाई का हुक्म दे दिया और फिर तकरीबन जी उनकी गिरफ़्तारी के, शीरी मज़ारी की गिरफ़्तारी के कई घंटों के बाद एंटी करप्शन पंजाब को ख्याल आया
اور انہوں نے ایک پریس ریلیز 4-5 لائنوں کا جاری کیا اور اس میں بتایا کہ جناب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی حکم پہ ہم رہا کر رہے ہیں اور لیکن انکوائری ہو رہی ہے. یہ ہوا. پھر پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ہمارے اطلاعات کے مطابق ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، اور باقی جو ہمارے ہیں وزیر داخلہ ان کی ابھی تک خاموشی ہے، ان کو علم تھا یا نہیں، لیکن وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نہیں پتہ تھا. یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، اس کے بعد جو لائک مائنڈڈ ہیں گورنمنٹ سائڈ کے، ان کے اطلاعات کے مطابق جناب شیریں مزاری کا جو ان کے خلاف جو مقدمہ ہے وہ واقعاتی نہیں ہے بلکہ ان کے خیالات کی وجہ سے. بہرحال یہ ایک ڈیٹیلز ڈسکشن ہے، کیونکہ پھر یہ بھی اطلاع ہے کہ شیریں مزاری کا فون جو ہے وہ چاہیے، شیریں مزاری صاحب کا فون چاہیے. تو بہرحال اس پہ فوری طور پہ کیا ہوا، اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور اس پہ بھی چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کو بھی کریڈٹ دینا چاہیے، فل کریڈٹ دینا چاہیے. انہوں نے ایک بار پھر چھٹی والے دن یہ مقدمہ سنا اور کورٹ ٹائم کے بعد سنا. اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں اور یہ ایک اچھی روایت قائم ہوئی ہے. اور یہ اس کی بنیاد تو رکھی تھی کسی نے منفی بنیادوں پہ، فیک نیوز چلا کے، لیکن پوری سوسائٹی کو اور پورے ملک کو اب فائدہ ہو رہا ہے اس کا. اسے کہتے ہیں کہ جو گڑھا کسی کے لیے کھودا جاتا ہے اس گڑھے میں انسان کو پھر خود گرنا پڑتا ہے. یہ دوسری تیسری دفعہ موقع ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ رات گئے بھی کھلی اور چھٹی والے دن بھی کھلی اور دفتر ٹائم کے بعد بھی کھلی. لہذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقدمہ جب گیا، ان کی بیٹی گئیں ایمان مزاری، اور وہ کوشش کر رہی ہیں میوزک پسند کے بازیابی کے لیے. تو جب وہ گئیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے معاملہ سنا اور انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا کہ 11:30 بجے تک ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو پیش کیا جائے ہر صورت میں. اب ڈاکٹر شیریں مزاری صرف پولیٹیشین نہیں ہے، پولیٹیشین تو اب بنی ہیں، اس سے پہلے وہ جرنلسٹ تھیں اور ساتھ ساتھ وہ پڑھاتی بھی تھیں. ایک سافٹ امیج رکھنے والی خاتون ہے. ہزار اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن بہرحال وہ پاکستان کی مخلص اور پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ایک خاتون ہے. تو لہٰذا اس پہ بھی گفتگو ہوئی، ان کی بیٹی نے گفتگو کی، اس کا ہم ذکر نہیں کریں گے، سوشل میڈیا پہ پھر رہی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، دل مانتا ہے نہیں مانتا. بہرحال یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ڈاکٹر شیریں مزاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بازیابی کا حکم دیا، ادھر حمزہ شہباز نے ان کی رہائی کا حکم دیا، اور اینٹی کرپشن پنجاب نے کہا کہ جناب ہم سی ایم پنجاب کی حکم پہ ان کو رہا کر رہے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنے لائک مائنڈڈ کو بتایا کہ جناب مجھے علم نہیں تھا، یہ مجھ سے بالا ہوا ہے، اور انہوں نے اپنی پوزیشن کلیئر کر دی. مریم صفدر صاحبہ نے بھی پوزیشن کلیئر کر دی. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز نے بھی اپنی پوزیشن کلیئر کر دی. تو اس وقت سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ بحث عام ہے، زبان زد عام ہے کہ جناب یہ سب کچھ آخر کون کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے. کیا ہدف شیریں مزاری کا فون تھا؟ کیا ہدف شیریں مزاری کے خیالات تھے؟ کیا ہدف شیریں مزاری کے ٹویٹس تھے؟ کیا ہدف شیریں مزاری کا جو ہے ان کے لنکس تھے؟ یہ وہ باتیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ایک معاملہ پھر سوال اٹھ رہا ہے. لیکن اسی دوران آصف علی زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. وہ ملاقات بھی امپورٹنٹ ہے، اور چونکہ پولیٹیکل پلیئرز اب یہ سمجھ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پولیٹیکل پلیئرز اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب یہ معاملہ کچھ اور ہے اور ہم سب کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور ہمیں سنجیدگی سے کچھ فیصلے کرنے چاہیے، سنجیدگی بھی، اور کمیونیکیشن گیپ ختم کرنا چاہیے، اور کمیونیکیشن گیپ ختم کرتے ہوئے اپنے معاملات خود حل کرنے چاہیے. پولیٹیکل پلیئرز اب اس معاملے پہ سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، اور میری اطلاعات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اور اس وقت حکمراں اتحاد جو بھی ہے ان کے درمیان بھی کوئی کمیونیکیشن کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انتخابات کروانے ہیں، کچھ بھی کروانا ہے، اسمبلیاں ڈیزالو کرنی ہیں، آئیں مل کر خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور کسی اور کی طرف دیکھنے کے بجائے یہ ساری چیزیں
ہم بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ الیکشن کب ہونا ہے، اسمبلی کب ڈیزالو ہونی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ، نگراں سیٹ اپ، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ ایک شیریں مزاری کے اس ایک واقعہ نے ارشد شریف کے خلاف FIR، سمیع ابراہیم کے خلاف FIR اور مزید گرفتاریاں، مزید FIR جو ہیں، مقدمات جو ہیں وہ بھی پائپ لائن میں ہیں۔ یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ابھی معاملہ تھما نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پنگا تو لے لیا ہے، اور ظاہر ہے اب ہر پنگے کا ضروری نہیں ہوتا کہ وہ پنگا سوٹ کرے، تو یہ پنگا ذرا تھوڑا سا گلے پڑ رہا ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جناب جاگتے رہیں، اور جاگتے ہوئے پاکستان کو بھی دیکھیں، پاکستان کو بھی بچائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ذاتی انا چل رہی ہے، ذاتی انا، ذاتی اناد، ضد، ہٹ دھرمی یہ چل رہی ہے۔ اور ایک کیا کہنا چاہیے کہ ہم سب نے مل کے پاکستان کے لیے ہی جد و جہد کرنی ہے انشاءاللہ، اور کریں گے۔ اور ہمیں کم از کم تمام پاکستانیوں کو جاگتے رہنا چاہیے، اور پاکستان جاگ رہا ہے۔ اور خاص طور پہ میں کہوں گا کہ پاک فوج کے وہ جوان، وہ افسر جو سرحدوں پر پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، خواہ وہ پاکستان کی چاروں مسلح افواج کے افسران اور جوان اور سپاہی جو پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کی عظمتوں کو سلام کرنا چاہیے۔ شہیدوں جو شہید ہو گئے ہیں ان کو سلام کرنا چاہیے، وہ اصل ہیرو ہیں اس قوم کے۔ ان کی طرف کوئی بھی گرم ہوا نہیں جانی چاہیے، کسی بھی صورت میں ایک جملہ بھی ایسا نہیں جانا چاہیے جس سے ان کی دل آزاری ہو، کیونکہ وہ بالکل اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ بھرپور طریقے سے دے رہے ہیں، خواہ وہ پاک فضائیہ ہے، خواہ وہ پاک بحریہ ہے، خواہ وہ ہماری بری فوج ہے وہ بھی، اور ایک تیسری فوج بھی ہے، چوتھی فوج بھی ہے، وہ بھی پاکستان اور پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو ان کی طرف کوئی نہیں جانا چاہیے، پاک فوج کے شہیدوں کے خون کی حرمت کو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان جاگ رہا ہے اور پاکستان جاگتا رہے گا۔ تو یہ ہے، اچھی خبریں تھیں، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کہ شیریں مزاری کو 11:30 بجے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ فوری طور پہ پیش کیا جائے۔ تو سوشل میڈیا پہ، ڈیجیٹل میڈیا پہ بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ ری وزٹ کرنا چاہیے، ری تھنک کرنا چاہیے، کہ ضروری نہیں ہے کہ عمر بھر جو ہیں جو خواہشیں ہیں وہ پوری ہوتی رہیں۔ ایک نہ ایک دن اس عمر کو بھی ختم ہونا ہے، اور عمر کو ختم کرنے کے لیے اچھے اعمال کے ساتھ جانا چاہیے انسان کو۔ اور یہ میں فی الحال اتنا ہی کہتا ہوں، کیونکہ کیا کہنا چاہیے کہ ابھی بھی خیال آتا ہے بہت سارا کہ شاید کچھ دنوں میں معاملات سنبھل جائیں، ابھی بھی بہت خیال آتا ہے، کیونکہ ہم نے یہیں رہنا ہے، پاکستان میں رہنا ہے، پاکستان ہمارا ہے، پاکستان کے ادارے ہمارے ہیں، سب کچھ ہمارا ہے، اور لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، پاکستانی بہت محبت کرتے ہیں اپنے وطن سے، اور بڑے باشعور ہیں۔ جو اصل چیز ہے، جو خطرناک چیز ہے، جو آپ لوگ سمجھ نہیں رہے، وہ بڑے باشعور ہیں۔ اور یہ بدلا ہوا پاکستان ہے، یہ 50s والا پاکستان نہیں ہے، یہ 70s والا پاکستان نہیں ہے، یہ 90s والا پاکستان نہیں ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ بدلا ہوا پاکستان ہے، یہ بڑا طاقتور پاکستان ہے۔ تو سوچیں، سمجھیں، خیال کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ باقاعدہ طور پہ ایک پلاننگ کی جا رہی ہے پاکستان میں، پاکستان کے عوام کو افواج پاکستان سے لڑانے کی، مد مقابل کرنے کی۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بہت ہی باریک واردات ہے، بہت ہی باریک واردات ہے۔ خدا کے لیے سمجھیں، ایک دوسرے کو سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپس میں خانہ جنگی کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو سمجھیں۔ لہٰذا مجھے پتہ ہے کہ آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔